अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट मिर्ज़ा वक़ार बेग अपनी नई यूट्यूब सीरीज़ VC लॉज लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हम लोग इस साल AMU का सेंटिनरी ईयर मना रहे हैं। 1920 में इस यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी थी और आज सन 2020 में दुनिया में हर जगह अलीगेरियंस माशाल्लाह से बहुत छा रहे हैं। और ये सिर्फ एक आदमी के विजन की वजह से, मरहूम सर सैयद अहमद ख़ान, जिसका आज भी हम लोग सब लोग एहसानमंद हैं। उनका एहसान पूरी कौम के ऊपर है, पूरे देश के ऊपर है कि उन्होंने हम सबको तालीम दे के यहाँ तक पहुँचाया। दोस्तों, उनका एक ख्वाब था कि मुसलमानों को उस दौर में अंग्रेज़ी सिखाई जाए, क्योंकि उनको ये मालूम था, उनका ये विज़न था कि अगर मुसलमान अंग्रेज़ी नहीं सीखेगा तो ये आने वाले साइंस और टेक्नोलॉजी की कंपटीशन में पीछे रह जाएगा। और उनका ये ख्वाब पूरा हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी में इसको इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी किया। हालांकि उसका इन सब के चलते उनका इस पर मुखालफत भी बहुत हुई थी, बट उनके इस विजन की वजह से आज हम लोग आपके सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। और इस सेंटेनरी ईयर में मैंने सोचा कि VC लॉज के ज़रिए हमारे 100 साल में जितने भी वाइस चांसलर हुए हैं उनके मैं थोड़े थोड़े से उनकी नॉलेज इकट्ठा करके आपके सामने पेश करूं। दोस्तों, मैं जब इंटरनेट पे ढूंढने निकला तो मुझे बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली AMU के बारे में। AMU के डिपार्टमेंट किस तरह से डेवलप हुए, कौन कौन से AMU में किस किस वाइस चांसलर के नाम तो आपको मिल जाएंगे, बट उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे इसके बारे में मालूमात बहुत कम है। तो इसलिए अपने इस चैनल के ज़रिए मैं सारे AMU के जितने भी एलुमनाई पूरी दुनिया में छाए हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, और जो AMU में जो इस ज़िम्मेदार लोग हैं, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश हम लोगों ने सीख ली है, अब हमें एक स्टेप और ऊपर जाना है, यानी कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना होगा। हमारे AMU की सारी हिस्ट्री, हमारे डेवलपमेंट्स जो AMU के हुए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट कॉलेजेस के, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, ITI कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन सब के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, इन सबको हमें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स को ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये एक टच पे अवेलेबल हो सके। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, और मैं और भी लोगों से करूँगा रिक्वेस्ट कि आप लोग भी इस कोशिश में मेरा साथ दें, ताकि हम लोग अपने जो AMU की जानकारी है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने VC लॉज का पहला एपिसोड। पहले एपिसोड के लिए जो मैंने शख्सियत चुनी है वो प्रोफेसर AM खुसरो हैं। और मैंने इनको क्यों चुना है? इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत ही ऐसी शख्सियत जिनका कि जिससे भी जिक्र करो हमेशा आपको पॉजिटिव सुनने में मिलेगा। एक चार्मर, एक एरिस्टोक्रेटिक इंसान, एक खुशगवार पर्सनालिटी जिससे आपको मिलके भी बहुत खुशी होगी। हालांकि मैं सैयद हामिद साहब के दौर में अलीगढ़ गया 82 में, जब सैयद हामिद साहब का दौर था। उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा था और हर शख्स खुसरो साहब की तारीफ़ करता हुआ मुझे मिलता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अपनी जिस शख्स से मेरी मुलाकात अलीगढ़ में नहीं हो सकी, आज उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करके उनके बारे में यूट्यूब चैनल पे कुछ जिक्र किया है। प्रोफेसर AM खुसरो, जिनका पूरा नाम सैयद अली मोहम्मद हुसैन था, इनकी पैदाइश हैदराबाद के एक मशहूर घराने, एक बहुत ही डिप्लोमेटिक फैमिली जो कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते थे, 1 मई सन 1925 को हुआ। और इन्होंने अपनी सारी तालीम हैदराबाद में ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। और उसके बाद 1952 में इन्होंने PhD फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से इन्होंने PhD इन इकोनॉमिक्स किया। उसके बाद 1954 से लेकर 1974 तक, यानी कि वाइस चांसलर बनने से पहले तक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे। और इन्होंने रिकॉर्ड नंबर ऑफ बच्चों को PhD इकोनॉमिक्स में करवाई, जिनके ये गाइड और मेंटर रहे। 1974 के सितंबर में इन्होंने AMU की वाइस चांसलरशिप ज्वाइन की और 1979 में इनका टेन्योर ख़त्म हुआ। उसके बाद 1980 से लेकर 1982 तक इनको एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जर्मनी बनाया गया। बॉन में ये रहे जाके। और उसके बाद इन्होंने इंडो जर्मन रिलेशनशिप से काफ़ी काम किए, और वहाँ पर इनको जो रिनाउंड स्कॉलर, बहुत ही रिनाउंड डिप्लोमेट और एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे। यूनिवर्सिटी के दौर में अगर मैं कहा जाऊँ तो इनका जो बहुत ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। मैंने अपने कुछ जानने वालों से इनके बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की हैं, और ये हमेशा हम लोग इनके बारे में सुना करते थे कि ही वॉज़ वेरी अप्रोचेबल, ऑलवेज़ रेडी टू टॉक टू स्टूडेंट्स।
کوئی بھی پرابلم ہو اسٹوڈنٹس کے بیچ میں کود جایا کرتے تھے, اسٹوڈنٹ سے بات کرتے تھے. ہز اونلی وے آف سیٹسفائنگ اسٹوڈنٹس واز کمیونیکیشن, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بعد والے دور میں کمیونیکیشن بہت کم ہو گیا تھا وائس چانسلر کا اسٹوڈنٹ سے, اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پازیٹیو بات میں نے جو خسرو صاحب کے بارے میں سنی ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی, اسے لگتا تھا ارے یار یہ تو میرے بالکل فادر فگر ہے, میں ان کے پاس جاؤں گا اور مجھے اس کا سولوشن مل جائے گا. اور کافی حد تک جو بھی ان سے جاتا تھا, چاہے وہ اس چیز کو حل کریں یا نہ کریں, ڈپلومیٹیکلی اس کو چاہے وہ منع بھی کر دیں, بٹ اسٹوڈنٹ بہت سیٹسفائیڈ لوٹتے تھے. ان کے منع کرنے کے باوجود بھی لوگ ان سے خوشی لوٹا کرتے تھے. اور ایڈمیشنس کے بارے میں بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایڈمیشن پالیسی کو بہت لبرل کر دیا تھا, جس سے ان کے زمانے میں بہت لوگوں کے ایڈمیشنس ہوئے. اور حالانکہ اس کے کچھ لوگوں نے ان کو کرٹیسائز بھی کیا. ایون سید حامد صاحب جو اس کے بعد آئے تھے, ان کو بھی یہ شکایت تھی کہ سید خسرو صاحب نے اسٹوڈنٹس کو اتنا سر پہ چڑھا لیا تھا کہ میرے لیے اس طرح سے مینیج کرنا ان لوگوں کو بہت مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ایک سینئر جو اس دور میں تھے ڈاکٹر نوشاد اسرار, جو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہیں. نوشاد اسرار صاحب تو کیونکہ وہ اس دور میں رہے ہیں خسرو صاحب کے دور میں, تو دیکھیں ان کے کیا تاثرات ہیں خسرو صاحب کے بارے میں. السلام علیکم. مجھ سے وقار بیگ صاحب نے کہا ہے کہ میں خسرو صاحب کے اس بارے میں کچھ بتاؤں. خسرو صاحب ہمارے زمانے میں تھے. میں 73 سے 83 تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھا اور میرا نام نوشاد اسرار ہے. خسرو صاحب 74 سے 79 تک وہاں تھے, تو میں نے ان کا دور دیکھا, ان سے پہلے کا اور ان کے بعد کا بھی. خسرو صاحب کے بارے میں کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے, اس لیے کہ ہی واز این ایمیننٹ اکیڈمیشین, اے گریٹ پروفیسر آف اکنامکس, اے کنائزر آف اردو اینڈ انگلش لٹریچر. ان کو دونوں زبانوں پہ مہارت حاصل تھی اور خاص طور سے اردو شاعری سے انہیں بڑا شغف تھا. اور اپنی تقریر, جو بڑی رواں دواں تقریر ہوتی تھی, اس میں اردو کے اشعار ایسا برجستہ اور برمحل استعمال کرتے تھے کہ ہم لوگ سن کے جھوم اٹھتے تھے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ لڑکوں سے, اسٹوڈنٹس سے ان کے ریلیشنز بہت اچھے تھے اور اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ہر جگہ اور ہر وقت حاضر ہوتے تھے. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے لیے ہمیشہ فکر مند اور قوم کے لیے فکر مند کہ کس طرح سے اس یونیورسٹی کو بڑا کیا جائے. ان کے زمانے میں میرے خیال میں سم ٹائمز ان لیٹ 70s انہیں پتہ چلا کہ دہلی میں شیخ زید بن الحیان جو UAE کے شیخ تھے وہ آئے ہوئے تھے. وہ صاحب پہنچ گئے دہلی اور کسی طرح سے ان کا اسکیجول علی گڑھ کے لیے چند گھنٹوں کا کروایا اور آنن فانن ان کا ایک ریسیپشن آرگنائز کیا گیا انجینئرنگ کالج میں. میں اس میں شامل تھا اور وہاں انہوں نے تقریر کی اور پروفیسرز نے بھی تقریر کی اور شیخ زید صاحب نے وہیں کا وہیں اناؤنس کیا کہ وہ یونیورسٹی کو 1 کروڑ روپے کا ڈونیشن دیں گے ایک پیٹرولیم انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ قائم ہونے کے لیے. اور اس زمانے میں 1 کروڑ روپے کا ڈونیشن بہت بڑا ڈونیشن ہوتا تھا, جو بعد میں جس کے نتیجے میں کیمیکل انجینئرنگ کالج کا قیام ہوا, لیکن اس کی داغ بیل خسرو صاحب کے زمانے میں پڑی تھی. اس کے علاوہ جو خسرو صاحب پر ایک بڑا عجیب سا الزام تھا جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ان کے زمانے میں اسٹوڈنٹس کو پوری طرح سے اندھا دھند ایڈمیشنز دیے جا رہے تھے. کوئی کرائٹیریا نہیں, کوئی میرٹ نہیں دیکھی جا رہی تھی اور یہی ان پہ الزام تھا, جس کی وجہ سے یونیورسٹی میں ریزیڈینشیل پرابلم بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی. لڑکوں کے رہنے کے لیے ہاسٹلس میں جگہ نہیں تھی, کمرے بھرے ہوئے تھے. تو ان حالات میں لوگ ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے کہ صاحب انہوں نے کیا مذاق بنا رکھا ہے. حد یہ ہے کہ کچھ لڑکے جنہوں نے ان سے سگریٹ کے ڈبے پہ ایڈمیشن اپروول لکھوا لیا تھا اور انہوں نے لکھا تھا, یہ حقیقت ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ انہوں نے یہ لکھ دیا تھا اس لیے کہ اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا, تو اس نے اپنے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور اس میں جو ریپر تھا اس پہ کہا اور انہوں نے لکھ دیا
کہ ایڈمیشن اپرووڈ اور اسے ایڈمیشن ملا. لیکن اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی جو ہم لوگوں کی عقل میں اس وقت نہیں آئی تھی کہ لڑکا اگر اسٹوڈنٹ میں آتا ہے یونیورسٹی میں تو رہنے کی اگر اسے تکلیف ہے، سونے کی جگہ اگر بہت ہی مختصر ہے، چلنے کے لیے جگہیں کم ہیں کمرے کے اندر، تو وہ رہ سکتا ہے اور زندہ رہے گا. پڑھنے کے لیے ریڈنگ رومز اویلیبل ہیں، سیمینارز ہیں، لائبریریز ہیں، پڑھ سکتا ہے. لیکن جو ڈگری حاصل کر لے گا وہ اسے زندگی بھر کام آئے گی. اور اگر اس سے وہاں داخلہ نہیں ملا تو انہوں نے یہ بتایا کہ دس یونیورسٹی از جسٹ اے ڈراپ ان دا اوشن. اگر یہاں داخلہ نہیں ملے گا تو پھر یہ لڑکا کہاں جائے گا، یہ اسٹوڈنٹس کہاں جائے گا. اس لیے وہ قوم کے ہر بچے کو، اسٹوڈنٹ جو وہاں آتا تھا، اسے داخلہ دے دیا کرتے تھے تاکہ کسی طرح سے یہ رہ لے، مشکل حالات سے گزر کر 4 سال 5 سال 3 سال سے گزر جائے اور یہاں سے اسے ڈگری مل جائے، تاکہ یہ علم سے بہرا نہ ہو جائے، علم سے محروم نہ ہو جائے. ورنہ اسے ہندوستان کی کسی اور یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہی از اے پور اسٹوڈنٹ، ہی از ناٹ اے ویری میریٹوریس اسٹوڈنٹ. تو یہ ساری ان کی فکر اور یہ جذبہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس زمانے میں جو لڑکے میرے ساتھی اور میرے جونیئرز جو بڑی مشکل میں ہاسٹلس میں رہتے تھے، آج ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو بڑی اچھی حالت میں ہیں اور ماشاءاللہ برسر روزگار ہیں. تو یہ سوچ خسرو صاحب کی تھی اور انہوں نے اپنے پورے دوران میں لڑکوں سے ہمیشہ بہت ہی قربت رکھی، محبت رکھی اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ کافی انسپائر کرتے رہے. اور وہ ساری سہولیات جو ممکن ہو سکتی تھی انہوں نے وہاں فراہم کی تھی. اور یقیناً ان کا دور اسٹوڈنٹس کے لیے اور یونیورسٹی کے لیے ایک گولڈن پیریڈ تھا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. یقیناً نوشا بھائی، میرے خیال سے آپ سے میں ایگری کروں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور یونیورسٹی کے لیے خسرو صاحب کا دور گولڈن پیریڈ کی طرح مانا جائے گا. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ میں جب گیا ہوں تو مجھے ہر اسٹوڈنٹ سے ان کی تعریفیں سننے کو ملتی تھی اور ہر آدمی یہی کہتا تھا کہ ہی واز اے فادرلی فیگر. ان کی پرابلم کو سنتے تھے، یہاں تک کہ لوگ بتاتے تھے کہ ہم لوگ کے یہاں اکثر لائٹ نہیں آتی تھی اور ہم لوگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ سر ہم لوگ لائٹ نہیں آیا، ہمارا ایگزام پوسٹ پون کرا دیے. تو کہتے چلو کوئی بات نہیں بیٹا، ہم اس کو ڈیٹس کو ری ارینج کر لیں گے اور تمہارا ایگزام دوبارہ ہو جائے گا، اس طرح سے کر کے. تو مطلب اتنا اپروچیبل اور اتنا آپ کے لیے کہیے کہ اتنا جو آپ کہیے کہ اپنے آپ کو چینج کرنے والا، میلیبل یا جو بھی ورڈ آپ یوز کرنا چاہیں، کہ اب اتنا اپروچیبل اور اتنا سننے والا وائس چانسلر میں سمجھتا ہوں کہ کم ہوئے ہوں گے یونیورسٹی کے دور میں. اور اس کے بعد بھی یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد ان کو آپ سوچئے کہ ان کو ایمبیسڈر بنا کے جرمنی بھیجا گیا، جہاں پر انہوں نے انڈو جرمن اپنے جو لائزن تھا اس کے اوپر کام کیا گیا. جرمن گورنمنٹ نے خسرو صاحب کو کمانڈرز کراس آف دی آرڈر آف میرٹ سے نوازا تھا، جو کہ کسی بھی انڈین ڈپلومیٹ کے لیے ایک ہائیسٹ سویلین آنر ہوا کرتا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو خسرو صاحب 11th پلاننگ کمیشن کے چیئرمین بھی رہے. انہوں نے کافی اکنامک پالیسیز کو چینج کیا، سینٹرل سے اسٹیٹ گورنمنٹ کو کس طرح سے پیسہ دینا چاہیے، اس کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا. 22 بکس کے آتھر تھے. آپ سوچیے ہی واز آتھر آف 22 بکس، جس میں کہ کافی حد تک وہ آج بھی ان کی بکس پہ اکنامکس کے جو فنڈامنٹلس ہیں وہ اس کے لیے لوگ ان کو ریفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو واجپئی صاحب کی جو بس یاترا تھی، جو لاہور کے لیے بس یاترا تھی، اس میں خود خسرو صاحب بھی گئے تھے ایز اے ایمبیسڈر. کشمیر کی سمسیا کو لے کر اس کو سلجھانے کے لیے خسرو صاحب نے کافی کام کیا. وزٹنگ پروفیسر ٹو MIT which is a very prestigious institute of America. اس کے علاوہ وہ انگلینڈ کے بھی کئی یونیورسٹیز میں وزٹنگ پروفیسر ہوا کرتے تھے، وزٹنگ فیکلٹی تھے. مطلب آپ ان کو اکیڈمکس لے لیجئے، آپ پالیٹکس لے لیجئے، آپ فائنینس لے لیجئے، آپ ان کو ڈپلومیسی لے لیجئے. آئی تھنک آن ایوری فرنٹ ہی واز سکسیزفل اینڈ ہی کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ٹو دا انڈین گورنمنٹ، ٹو دا انڈین سوسائٹی. RBI کے ڈائریکٹر رہے، فائنینشیل ایکسپریس کے ڈائریکٹر رہے. تمام جو اکنامک انسٹیٹیوشنس آف انڈیا تھیں، اکنامک ٹائمز کے ڈائریکٹر رہے. اس طرح سے انہوں نے کئی پوزیشنز پہ انہوں نے سرو کیا اور اپنی خدمات کو انجام دیتے دیتے سن 2003 کے 23 اگست میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ میاں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے.
اس طرح کے ہیروز میں سمجھتا ہوں کہ انڈین جو لیٹ ہمارے سمجھتا ہوں کہ پوسٹ انڈیپینڈنٹ ایرا میں جو ہوئے ہیں، جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور اس کے بعد انٹرنیشنلی جو افیئرس تھے، چاہے وہ آپ سوویت یونین کا لے لیجئے، جرمنی کا لے لیجئے، پاکستان کا لے لیجئے، کشمیر ایشو کو لے لیجئے، اور اپنے انڈین کی جو اکنامک پالیسیز تھیں اس کے ڈیولپمنٹ کو لے کے اندرا گاندھی کے بھی وہ بہت قریب تھے، اٹل بہاری واجپئی کے بھی وہ بٹ میں اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں ان ساری باتوں کو شوکیس کروں، ان سب باتوں کو بتاؤں جو میرے آنے والی جنریشنز ہیں، جو آنے والے الیگیرینس ہیں، جو ینگ ہیں، جنہوں نے خسرو صاحب کو نہیں دیکھا، جنہوں نے نہیں سنا، ان کو بھی ان کی شخصیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ میرا جیسے میں نے کہا کہ میرا اتفاق یونیورسٹی دور میں تو ان سے نہیں ہوا، بٹ میرا ایک اتفاق 1992 میں جب خسرو صاحب سعودی عربیہ میں کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم میں آئے تھے، انہوں نے ایک لیکچر وہاں پر دیا تھا، میں نے ان کا اس لیکچر کو سننے کا میرا شرف حاصل ہوا تھا، اور واقعی میں میسمرائز ہو گیا تھا جس طرح سے انہوں نے انداز سے وہ لیکچر دیا تھا پوری اکنامک پالیسیز کے اوپر، مسلمس کے اوپر، ایجوکیشنز کے اوپر، جو لے کے جو ان کے جو انپٹس تھے دے ور ریئلی ویری گڈ، آج بھی مجھے یاد ہے۔ تو اس طرح سے ان کا کنٹریبیوشن انڈین گورنمنٹ کے لیے، انڈیا کی پوری جنتا کے لیے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹیز اور مسلمانوں کے اوپر ان کا بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن رہا ہے۔ وی سلیوٹ یو پروفیسر صاحب، اور تھینک یو ویری مچ فار یور سروسز ٹو آور کمیونٹی اینڈ آور نیشن۔ جو میرے نیکسٹ گیسٹ ہوں گے وہ سید حامد صاحب ہوں گے، کیونکہ میں ان کے دور میں تھا تو مجھے کافی حد تک سید حامد صاحب کے دور کے بارے کی معلومات حاصل ہیں۔ ڈیفینیٹلی اٹ واز اے ڈسٹرب ٹائم ان یونیورسٹی، بہت مشکل سے ان کا دور تھا، بٹ انہوں نے بھی قوم کے لیے بہت کیا، بعد میں بھی انہوں نے بہت خدمات اپنی انجام دی ہیں۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم لوگ سید حامد صاحب کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور علی گڑھ کے وائس چانسلر کے بارے میں اپنے جو بھی کمنٹس ہیں آپ کے، اور جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ جس وائس چانسلر کے اوپر میں ویڈیو بناؤں، مجھے اس کے انپٹس میرے ان باکس میں دیں۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔